अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और फैसल चौधरी साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। नाज़रीन, आज अहम खबरें हैं। एक तो हमने देखा कि ताजरों की तरफ से शटर डाउन हड़ताल की गई और जमात इस्लामी भी उनकी हमनवा थी इस कॉल में। मुल्क के काफ़ी छोटे बड़े शहरों में काफ़ी सक्सेसफुल कहा जा सकता है इस हड़ताल को, क्योंकि ज़्यादातर मार्केट्स नज़र आया कि बंद रही हैं और जो ताजर हैं उनका मुतालबा ये था कि जिस तरह से बिजली के बिलों में होशरुबा इजाफा हुआ है, ये बिल्कुल भी उनका माशी कत्ल करने के मुतरादिफ है और इसी वजह से वो सरापा एहतजाज है। जमात इस्लामी भी उनकी हमनवा बनी है और राइटली बनी है, क्योंकि इस वक्त हम देख सकते हैं कि अवाम सख्त परेशान है और अपने तौर पर भी सड़कों पर एहतजाज का ये सिलसिला जारी है। इसके साथ साथ जो पाकिस्तान का सियासी महाज है उससे भी अहम खबरें हम आज बात करेंगे उनके ऊपर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक और नया समझ लें कि एक पेंडोरा बॉक्स खुला हुआ है कि जो नया वकील किया था पीटीआई ने, बैरिस्टर जेफरी रॉबर्टसन, उनके ऊपर खासी तनकीद शुरू हुई, जिसके बाद उनकी खिदमात वापस कर दी गई हैं पीटीआई की तरफ से। अब क्यों ऐसा हुआ, इस पर बात होगी आज तफसील से, और जो कुछ अहम मुकदमात चल रहे हैं अदालतों में उनको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। पहले चलूँगी मैं की तरफ। इमरान साहब, जो ये आज कॉल थी शटर डाउन की, जो ओवरऑल एक हड़ताल हमें नज़र आई मुल्क में, तो आप समझते हैं कि अवाम अपने तौर पर ही अब एहतजाज पे मजबूर है और ये बेसिकली एक सक्सेसफुल हड़ताल थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, देखें, मैं तो ये समझता हूँ कि महंगाई ने गरीब आवाम की चीखें निकलवा दी और इस दफ़ा इस सारी महंगाई से सिर्फ गरीब आदमी मुतासिर नहीं हुआ, बल्कि सफ़ेद पोश जो लोग हैं, आपकी जो मिडिल क्लास है, जो किसी भी माशरे की, किसी भी सोसाइटी की रीढ़ की हड्डी होती है, सबसे ज़्यादा वो मुतासिर हुए हैं। तो ये हड़ताल जो है ना सिर्फ कामयाब थी, बल्कि आप एक चीज़ देखें कि इस हड़ताल ने एक और भी मामला जो बात है वो साबित की है, और वो बात ये है कि जब अवाम का हकीकी इशू होगा तो फिर अवाम बाहर आएंगे, फिर उन्हें किसी सियासी बंदे की, सियासी जमात की, सियासी लीडर की कॉल का इंतज़ार नहीं होगा। आज ताजरों ने सबसे पहले खुद कॉल दी, उसके बाद जमात इस्लामी ने कॉल दी, तो देखें कि तमाम बड़ी मार्केटें आपको आज बंद नजर आई। लोगों ने एहतजाज किया, और देखें लोग एहतजाज क्यों ना करें जब लोगों के पास उनकी रोटी के पैसे नहीं हैं, बिल इतने ज़्यादा आ गए, बिजली आपने इतनी महंगी कर दी, पेट्रोल इतना महंगा कर दिया। और फिर मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि जब पेट्रोल महंगा होता है तो दुनिया की हर चीज़ महंगी होती है। आप बिजली जो है इसको आप देखें कि मज़ीद महंगी होगी। मुझे एक पाकिस्तान के बड़े मारूफ करेंसी डीलर जो हैं, रात उनका फ़ोन आया प्रोग्राम के बाद, तो उन्होंने कहा कि जी, मैंने उनसे पूछा कि ये डॉलर और ये कहाँ जाएगा, तो उन्होंने कहा जी बात ये है कि हम तो बड़े परेशान हैं। मैंने कहा लोग तो आम तासुर तो ये है कि लोग समझते हैं कि जब डॉलर की कीमत बढ़ती है तो करेंसी डीलर जो हैं, करेंसी एक्सचेंज के मालकान, उनकी तो चांदी हो जाती है कि उनके पास तो पड़ा होता है पैसा, वो एकदम से बढ़ जाता है। उन्होंने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है, हमें नुकसान होता है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि हमारे पास तो इतने पैसे नहीं होते कि हम उसको रख छोड़ें, हमें तो बिज़नेस करना होता है चंद पैसों पे। तो वो इतना सहमे हुए थे, डरे हुए थे। वो कहते हैं कि हमें तो ये इतलात आ रही हैं कि अगर यही सूरत आ रही तो डॉलर जो है ना अभी मज़ीद महंगा होगा। ठीक, तो ये सब जब सारी चीज़ें होंगी तो फिर होगा क्या, फिर लोग बाहर और महंगाई होगी और लोगों के पास एहतजाज के अलावा क्या चारा होगा। लेकिन चौधरी साहब, यहाँ फिर ये भी सवाल उठता है कि एहतजाज कर भी लेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। यहाँ तो हम देख रहे हैं कि कोई ख़ास उसका असर ही नहीं हुआ। बिजली के बिलों पर पहले भी लोग निकले, लेकिन उन्हें कोई उनका रिलीफ तो नहीं मिल सका। तो ये फिर कहाँ जाके बात रुकेगी? समीना, यही बात होगी ना कि अगर अभी एहतजाज जो है वो आज बाज़ार बंद हुए हैं। मैं इसमें आपको ये भी इजाफ़ा कर दूं कि बार एसोसिएशंस ने भी हड़ताल की है, और पेशावर में तो ये हड़ताल की कॉल लंबी आज उनका भी आ गया है। बार एसोसिएशंस की तरफ से ये प्रेस ऐलान किया गया है कि जनाब वो हम इस मौके मौजू जो महंगाई के ख़िलाफ़ हड़ताल करेंगे। तो आज तो ये एहतजाज अभी जो है वो छोटे पैमाने पे हुआ है। अगर इसको अभी सूरत हाल को अरेस्ट नहीं किया गया, इसको एड्रेस नहीं किया गया, तो फिर ये एहतजाज जो है वो गली कूचों में फैल जाएगा और लीडरलेस एहतजाज है। इसका एहतजाज का कोई सरबराह नहीं है। तो फिर ये मामलात अगर हो जाएं
ایک دفعہ ہاتھ سے قابو سے باہر تو پھر بڑا مشکل ہوتا ہے اس کو کنٹرول کرنا، صورتحال کو قابو میں رکھنا. تو یہ کوئی بھی جو گورننس کے بنیادی اصول یہ ہوتا ہے کہ ایشو کو ایشو نہ بننے دیا جائے، اور اس سے پہلے اس کو اس کی صورتحال کو سمجھ کے اور اس صورتحال کے متعلق جو اقدامات ہیں وہ لیے جائیں. ابھی تک یہ صورتحال کو اس سنجیدگی سے حکومت کی طرف سے نہیں ٹیکل کیا جا رہا جس طرح سے یہ ہونا چاہیے. نہ گفت و شنید کا کوئی عمل ہے، نہ کوئی عملی اقدامات نظر آتے ہیں. مہنگائی سے جو ہے مڈل کلاس، لیکن کیا کریں نا جوہر صاحب، اگر آپ ان کو ریلیف نہیں دے سکتے عوام کو، آپ اس پوزیشن میں نہیں ہیں، تو پھر اس کے علاوہ کیا آپ کے پاس آپشن ہے؟ کس طرح عوام کو سمجھائیں یا ان کو رام کریں، تسلی دیں، کیا کیا جائے؟ آپ کے پاس تو آپشن ہے نہیں ہے کہ آپ کس طرح سے ان کو ریلیف دیں. دیکھیں اس کے لیے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ جو طریقہ کار، یہ ظاہر ہے کوئی ایسی صورتحال پہلی دفعہ تو نہیں پیدا ہوئی کسی ملک میں، یہ مختلف جگہ پہ پیدا ہوتی ہیں. پھر جو حکومت ہوتی ہے کیونکہ وہ پاورفل لوگ ہوتے ہیں، وہ بیٹھ کے جو عوام کے نمائندگان ہیں ان میں سیاسی لیڈر بھی ہوتے ہیں، اس میں جو ہیں باقی ان کو انگیج کرتے ہیں، گفتگو شنید کرتے ہیں، ان کو اپنا مدعا بتاتے ہیں کہ جی یہ معاملہ ہے. ابھی تک جو ہے یہ مثلا جو سیاسی بے چینی ہے، اگر اس کو ایڈریس کر لیا جائے تو $40-50 تو ویسے ہی کم ہو جائے گا. اگر بیٹھ کے ٹیبل پہ سارے کوئی ایک ڈائریکشن متعین کر لیں، اس میں جو اکانومی کے بھی رولز آف، جی ظاہر ہے وہ ان کے بغیر تو نہیں ہو سکتا نا جی. رولز آف گیمز جو ہیں وہ طے کرنے پڑیں گے، اور ان کے رولز آف گیمز کے بغیر، طے کیے بغیر تو یہ معاملہ آگے چل نہیں سکتا. کیونکہ اس وقت ہر سیاسی گروہ جو ہے عوام کو کانفیڈنس دینا پڑے گا اس بات کا کہ بھائی آپ کو، عمران صاحب، کہ بھئی آپ کو آگے چل کے ریلیف مل سکتا ہے جب صورتحال ایک جائے گی الیکشنز کی طرف، بات چیت ہوگی، ماحول بنے گا، کچھ چیزیں عوام کو لگے گا کہ شاید بہتری آ جائے. آپ سمجھتے ہیں یہ حل ہے یا کوئی فوری اقدامات بھی کیے جا سکتے ہیں؟ سمینا یہ دونوں چیزیں مل کے کرنا ہوگی، کیونکہ دیکھیں بات سیدھی سی ہے. پاکستان کو جن مسائل کا سامنا ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ مہنگائی ہے. آپ کو یہ مہنگائی دور کرنے کے لیے ان وجوہات کا جائزہ لینا پڑے گا. اگر آپ اپنے ساتھ دیکھیں دوسرے ممالک جو اس طرح کے مسائل کا شکار ہیں، ان کے ساتھ IMF کا رویہ بالکل مختلف ہے، ان کے ساتھ عالمی مالیاتی اداروں کا رویہ بالکل مختلف ہے. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ امریکہ بخاطر، اسرائیل، انڈیا اور بہت سارے اور جو ہیں وہ لوگ یہ چاہتے ہیں، وہ ملک یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ایسے گرداب میں پھنسا رہے کہ ان کو سر اٹھانے کی جو ہے نا بالکل وہ مہلت ہی نہ ملے. وہ سب مل کے اس طرح کے معاملات کرتے ہیں کہ ہم نے تو وہ پرانی والی تھیری نکال دی ہے کہ امریکہ یہ کر رہا ہے، اور سر جی ہم خود ہی کافی اپنے لیے، ہمیں کسی کی سازش کی کیا ضرورت ہے؟ میں آپ سے بالکل یہ بات ٹھیک کر رہا ہوں کہ یہ اس طرح کے سارے یہ عالمی ایشوز ہیں. اور اصل کھٹکتا کیا ہے؟ پاکستان کا ایٹم بم. پاکستان کا جو ہے آپ کے پاس نیوکلیئر پاور ہونا جو ہے ان لوگوں کو نہیں باتا. اوپر سے سونے پہ سہاگا ہمارے جو سیاستدان ہیں، ان کی جو نااہلیاں ہوتی ہیں، جو چیزوں کو معاملات کو اس طرح سے اصل بات تو یہ نا ہمارا اپنا سسٹم ہی ٹھیک نہیں، تو پھر ہم کیا بات کریں گے جی کس نے کیا کر دیا، مزید خرابی کی طرف، وہ چیزیں مزید خرابی کی طرف چلی جاتی ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ دبئی بھی گرے لسٹ میں اگر فیٹف کی، یا ترکی اگر گرے لسٹ میں جاتا ہے، یا وہ ان کو شرائط دیتے ہیں تو وہ آگے سے آنکھیں دکھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جاؤ نہ جو اسی نہیں مانتے. آپ کو وہ گردن پہ انگوٹھا رکھ کے کہتے ہیں نہیں تمہیں بچوں ماننا ہی پڑے گا، تم اس کے بغیر تمہارا گزارا نہیں. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں نا فوری اقدامات حکومت کو یہ کرنے چاہیے کہ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ چوری روکیں. جو مفت 24 کروڑ یا 28 کروڑ یونٹ ہیں ان کا خاتمہ کریں جہاں جہاں ہو سکتا ہے. پھر سب سے بڑھ کے یہ کہ آپ بجلی کی قیمتیں کم کرنے کے علاوہ فیول جو ہے، آپ نے دیکھیں وزیروں کو اور آپ نے یہ تمام بیوروکریسی کو یہ کہہ دیا کہ آپ کو صرف اتنا پیٹرول ملے گا، اس کے علاوہ نہیں ملے گا. تو انہوں نے بیوروکریسی نے کیا کام کیا؟ بیوروکریسی نے ایک الگ ساتھ گاڑی رکھ لی جس کو انہوں نے کہا جی یہ جو ٹور ہوتے ہیں ان کے لیے گاڑی استعمال ہوگی، اور اس کے لیے کارڈ بن گیا انلمیٹڈ. اب سیکٹری صاحب کو ویسے تو صاحب بہادر کو کارڈ مل رہا ہے 200-300 لیٹر کا،
لیکن اس پہ جو انلمیٹڈ ہے ان کے گھر کی 3 گاڑیاں چل رہی ہیں سرکاری پیٹرول پہ، اس کو دیکھنے والا ہی کوئی نہیں ہے۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ جب اس طرح کی شاہ خرچیاں ہوں گی تو کیسے ہوگا؟ یا تو یہ کہیں نا کہ بھی اس پہ سب پابندی ہے، کسی کو اس سے نہیں ملے گا، آپ نے اسی میں مینج کرنا ہے۔ اب تو پوری دنیا میں دیکھیں کیا ہوتا ہے، اب تو ویڈیو لنک کا زمانہ ہے، آپ نے جہاں بہت ضروری ہے وہاں پہ آپ جائیں، نہیں تو ویڈیو لنک پہ ساری میٹنگز ہوتی ہیں، ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ عمران صاحب نے یہ نئی تجویز دی ہے کہ آپ اپنی نقل و حرکت محدود کر لیں تاکہ فیول کنزپشن کم ہو، اور اصل میں نقل و حرکت اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جو فضول اس کا استعمال ہے، کوئی مجھے چلیں پنجاب حکومت کو ہی لے لیں، کوئی سیکٹری بتا دیں ابھی اس وقت پروگرام کے دوران میرا چیلنج ہے کہ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی صاحب ابھی اپنے پی ایس او کو بھیجے اور کوئی سیکٹری ایسا دکھا دے پنجاب حکومت کا جس کے گھر کم از کم 3 سرکاری گاڑیاں نہ کھڑی ہوں، آپ جو کہیں گے جرمانہ میں دے دوں گا۔ ٹھیک ہو گیا، لیکن جوائے صاحب کیا آپ سمجھتے ہیں اس طرح کی چیزیں سے عوام کو تسلی مل جائے گی اور وہ احتجاج کا سلسلہ بند کر دیں گے؟ اس پہ یہ بھی ایڈ کر لیں کہ اگر یہ لوگ واقعی بجلی کے بل جمع نہیں کراتے اور سٹرائک رہتی ہے تو ملک کی معیشت رکی رہتی ہے، تو یہ تو پھر الٹا ہم اور پاکستان کی پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے، عوام تو اپنے طور پہ بیچارے مجبور ہیں احتجاج کرنے میں، لیکن پاکستان کی معیشت کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو پھر تو ہم اور مشکل میں پھنس جائیں گے جب ریونیو نہیں اکٹھا ہوگا، جب ہم پھر ڈیفالٹ کے دھانے پہ نہ خدا نخواستہ پہنچے ہوئے ہوں۔ دیکھیے حکومت کی طرف سے کچھ ایسے عملی اقدامات تو نظر آنے چاہیے ہیں جن سے یہ محسوس ہو کہ وہ عوام کی دکھ میں تو شریک ہیں۔ مثال کے طور پہ محدود نقل و حرکت جو ہے وہ ویڈیو لنک کی تجویز دی، تو میری نظر میں جب یہ مہنگائی ہو جاتی ہے تو اس کا بہترین حل ہوتا ہے کہ پھر یا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ پھر لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہو کے وہ معاملات کو ٹیکل کرتے ہیں، یعنی اگر ایک کی بجائے 4 لوگ کنٹریبیوٹ کریں گے۔ اب یہ سارے سیکریٹریز جو ہیں، یہ جو بیوروکریسی کے بابو صاحبان ہیں، یہ سارے جیسے پاک سیکریٹریٹ ہے اسلام آباد میں، یہ آتے ہیں تو صبح ایک بس پہ کیوں نہیں آتے جو کہ گیس پہ جو الیکٹرک پہ چل جائے، تو کتنا اس کا فیول کی بچت ہو سکتی ہے، بہت زیادہ بچت ہو سکتی ہے۔ فیلڈ کے آفیسران جو ہیں وہ تو ہر ڈسٹرکٹ میں ریونیو آفیسرز موجود ہیں، تو اس قسم کی جو ایک یونیک قسم کی ایک نئی چیزیں کرنی چاہیے جن سے گورنمنٹ کا خرچہ بھی کم ہو، اور اس خرچے کے اوپر جو ہے وہ معاملہ عوام کو محسوس ہو کہ یہ ہماری وجہ سے یا ہماری تکلیف کی وجہ سے گورنمنٹ بھی تکلیف اٹھا رہی ہے۔ اب نہ تو ان سرکاری جو اہلکاران ہیں یا دوسری اشرافیہ ہے، نہ ان کے بچے ان اسکولوں میں جاتے ہیں جہاں پہ عوام کے بچے پڑھتے ہیں، نہ یہ وہ علاج ان اسپتالوں سے کرواتے ہیں جہاں پہ عوام کا علاج ہوتا ہے، نہ یہ ان کنڈیشنز میں رہتے ہیں جس میں عوام کو رکھتے ہیں۔ یا تو وہ شیئر کریں، پھر تو پتہ چلے کہ جو ہے وہ معاملات اگر کوئی مشکل ٹائم ہے تو سبھی اس چکی سے گزر رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ خود پہ آئے تو کوئی حل بھی نکال لیں۔ اس میں نا ایک اور بات جو چوئی صاحب ابھی بات کر رہے تھے نا بابوؤں کی، اب یہ باقی بات آپ نے یہ کہ اس میں چوئی صاحب صرف ایک بات جو آپ نے بابوؤں کی بات کی، اس میں چوئی صاحب آپ یہ دیکھیں کہ جتنے وہاں پہ بابو ہیں، وہاں پہ جو سیکٹریز ہیں، جو ایڈیشنل سیکٹریز ہیں یا مختلف ڈپارٹمنٹ کے ہیڈز ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ جمعے کو یا جمعرات کو ہی، کیونکہ ہفتہ اتوار وہاں 2 چھٹیاں ہوتی ہیں، وہ اپنے جو ان کے آبائی شہر ہیں وہاں پہ میٹنگز رکھ لیتے ہیں۔ سرکاری خرچے بھی وہاں جانا بچوں سے ملنے ہوتا ہے، ویکنڈ گزارنے ہوتا ہے، تو وہاں چلے جاتے ہیں اور پھر واپس آ جاتے ہیں سرکاری خرچ پہ کہ جی ہم وہاں گئے تھے۔ نہیں تو عمران صاحب یہ جب دوسرے شہروں میں جاتے ہیں تو ٹرین کیوں نہیں استعمال کرتے؟ یہ ریل گاڑی پہ کیوں نہیں جاتے؟ جب یہ ریل گاڑی آئی تھی برصغیر میں تو سارے وہ اس پہ جاتے تھے۔ لیکن میرا خیال ہے ہم اس پہ چلے گئے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ بالکل ایک بات آپ لوگوں کی جائز ہے کہ جو سرکاری ایک مشینری ہے اس میں جو ہم دیکھتے ہیں کہ اخراجات ہیں اس کو کم کیا جا سکتا ہے۔ بیسکلی اس کا جو نٹ شیل ہے وہ یہ ہے، اب اس میں ہم بڑی باریکی سے بات کر سکتے ہیں کہ یہ ہو جائے وہ ہو جائے، لیکن جو میرا وہ سوال تھا چوہدری صاحب کہ اس سے تو پھر ہمیں لگ رہا ہے کہ پاکستان کی معیشت اور مشکل میں جا سکتی ہے اگر ریونیو نہ ہمارے پاس ہو، اور یہ نگران حکومت تو اس بلا وجہ اس احتجاج کی ضرورت میں نہیں ہے۔ وہ تو آپ کی بات درست ہے، نہیں بلا وہ تو آپ کی بات درست ہے۔ دیکھیے
پاکستان کی معیشت کو گرداب سے نکالنے کے لیے آپ کو بزنس کمیونٹی کو، عوام کو اعتماد دلانا ہوگا. اور دیکھیں رول آف لاء کے جو ہے وہ سب سے بڑا مؤثر ہتھیار ہوتا ہے کسی بھی معاشرے میں، یہ اعتماد دلانے کے لیے لوگوں کو کہ آپ کے حقوق محفوظ ہیں. اور ریاست پاکستان جو ہے وہ اپنے شہریوں کی جان، مال، عزت اور ان کے روزگار کی محافظ ہے. یہ آئین کے اندر بھی ہے اور یہ چیز اس ریاست کو انشور کرنی ہے. لیکن بس مطلب آج کل بڑے افسوس سے کہنا پڑا ہے کہ جو رول آف لاء ہے وہ نظر نہیں آ رہا، اور اس کی وجہ سے بڑی ایک پورے معاشرے میں بے چینی بھی ہے اور ایک خوف کا عنصر بھی ہے، اور لوگ پاکستان میں کاروبار نہ کرنے کو ترجیح دے رہے ہیں اور وہ پیسہ باہر نہیں لا رہے. پاکستان سمیت دنیا میں آپ جتنے بھی صحیح ہو گیا، یعنی انویسٹمنٹ ہماری جب ظاہر ملک کا ایک سٹیبلٹی نظر نہیں آ رہی تو کون یہاں پہ انویسٹ کرے گا؟ نہ باہر سے کوئی کرے گا، اور جو یہاں پر بھی لوگ مثلا اگر آپ کا بزنس ہی سیاسی وجوہات پہ بند کر دیا جائے گا تو پھر کون کرے گا؟ آپ کو اٹھا لے، آپ کی عدالت فیصلہ کرے. باہر کا انویسٹر کیا آئے گا عمران صاحب؟ یہاں تو جو اپنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ نہ پیسہ کھولیں کہ وہ کہیں گے کہ یار یہاں پہ ہم کیا پیسہ لگائیں. سیدھی بات ہے، ماحول آپ کے ملک کا ایسا ہو گیا کہ بات یہ ہے کہ جو یہ بات کی جاتی ہے نا کہ جی پاکستانی باہر جا رہے ہیں، پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں. دیکھیں ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو جب آپ کی لیبر کلاس جاتی ہے نا تو وہ تو بڑا اچھا ہے آپ کے لیے کہ آپ کے لیے وہاں جا کے وہ محنت کرتے ہیں، زر مبادلہ کماتے ہیں، خود بھی خوشحال ہوتے ہیں، ملک کو بھی فائدہ ہوتا ہے، ریمیٹنسز آتی ہیں. لیکن اس وقت المیہ یہ ہے سمینا کہ اس وقت جو لوگ باہر جا رہے ہیں ان میں زیادہ تعداد لیبر کلاس کی نہیں ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، اس وقت دماغ والے اور پیسے والے جا رہے ہیں. پیسے والے جا کے وہاں پہ بزنس کر رہے ہیں اور دماغ والے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ وہاں پہ جا کے اپنی خدمات دے رہے ہیں. یعنی کہ آپ کو یہ ڈبل نقصان ہو رہا ہے کہ آپ کے برین بھی جا رہا ہے اور پیسہ بھی جا رہا ہے. یہاں پر ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے جو ہم بات کر رہے ہیں کہ جو اسپیکولیشنز چلتی رہتی ہے اس کی وجہ سے بڑے مسئلے مسائل ہوتے ہیں. اب اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی بیسیکلی اتنے برے حالات ہیں نہیں جتنے پورٹرے کیے جا رہے ہیں. تو چوہے صاحب ساری گل تاڑے تے پاتی انہوں نے کہا تسی آ کے میڈیا پہ شور مچتا ہے، یہ ہونے والا ہے، وہ ہونے والا ہے، اور جو مارکیٹ کے اسپیکولیٹر ہیں وہ جو پیشن گوئیاں کرتے ہیں اس کی وجہ سے ایک انسرٹینٹی رہتی ہے مارکیٹ میں اور لوگ پھر خوف زدہ رہتے ہیں، پیسہ نہیں لگاتے. اسحاق ڈار صاحب کی بات میں کتنا وزن ہے؟ اسحاق ڈار صاحب کی بات میں کوئی وزن نہیں ہے. اسحاق ڈار صاحب اور ان کی جو باقی حواری ہیں وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں سچ کا گلا گھونٹ دیا جائے، میڈیا کا گلا ہی گھونٹ دیا جائے، صحافیوں کو جو ہے وہ بات کرنے کی اجازت ہی نہیں دی جائے. کوئی بیٹھ کے اگر حقائق ٹی وی پہ بیان کرے تو اس پہ بین لگا دیا جائے، وہ چینل ہی بند کر دیا جائے. اس وقت میڈیا گیگ کر کے تو رکھا آلریڈی ان کی حکومت نے میں جو میڈیا پہ پابندیاں لگی ہیں وہ پہلے کبھی لگی ہیں پاکستان میں؟ کبھی بھی نہیں لگی. کتنے صحافی جو ہیں وہ سندھ میں قتل ہو گئے، ان غریبوں کا کیا بنا، ان جرنلسٹ کا کیا کچھ بھی نہیں بنا. حد تو یہ ہے کہ صحافتی تنظیمیں بھی اتنی افیکٹو نہیں ہیں جتنی ہونی چاہیے. وکلاء کی تنظیمیں اتنی وہ شد و مت سے کام نہیں کر رہی جس طرح ان کو کرنا چاہیے تھا یا ماضی میں وہ کرتی تھیں. اب تو ایک عجیب و غریب صورتحال ہے، غیر یقینی کی صورتحال ہے. یہ جو اسحاق ڈار صاحب نے تباہی پاکستان میں لائی ہے اپنی پالیسیوں کی وجہ سے اور اپنی ناعاقبت اندیشی کی وجہ سے، اور صرف ایک خاندان کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے. ہم ابھی بریک کی طرف بھی جا رہے ہیں. ہمیں جواد صاحب میں ذرا عمران صاحب سے بھی اس پہ کامنٹ لے لوں. عمران صاحب آپ کا کیا خیال ہے؟ ویسے یہ بات تو ہے کہ اگر مارکیٹ کی ایک پرسیپشن ٹھیک نہ ہو تو ظاہری سی بات ایک بے یقینی رہتی ہے. تو اسحاق ڈار صاحب صحیح فرما رہے ہیں کہ حالات اتنے برے ہیں نہیں. سمینا دیکھیں بات یہ ہے کہ میں ہمیشہ اسحاق ڈار صاحب کی پالیسیز کا ناقد رہا ہوں، آپ کو اچھی طرح پتہ، اور ہم یہاں ہمیشہ کرتے ہیں. لیکن ضروری نہیں ہے، یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا کہہ رہا ہے. مجھے اسحاق ڈار صاحب کی اس بات میں ضرور وزن لگتا ہے، دم لگتا ہے کہ بہت ساری چیزیں تو ہیں کہ حالات خرابی کی طرف جا رہے ہیں اور حالات خراب ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں افواہوں کی وجہ سے مزید ہوتی ہیں. مثلا جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ڈالر جی 400 پہ چلا جائے گا
تو بہت سارے لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی جا کے ڈالر خرید لیتے ہیں اور گھروں میں چھپا لیتے ہیں کہ یار یہ ڈالر تو 400 کا ہو جانا ہے. ٹھیک بات. اس طرح کی جب بات ہوتی ہے تو مارکیٹ میں فرق پڑتا ہے. لہٰذا ہمیں یہ بات تو ان کی ماننا پڑے گی کہ اس طرح کی چیزیں مارکیٹ کو متاثر کرتی ہیں. لیکن ذمہ داری اس لیے ان پہ عائد ہوتی ہے کہ جب وہ وزیر خزانہ تھے اس وقت انہوں نے اس افواہوں کو روکنے کے لیے کیا کیا؟ کیا اس وقت انہوں نے ایسے کیا اقدامات کیے؟ اس وقت بھی تو مارکیٹ میں ایسے لوگ موجود تھے. پھر ویسے بھی افواہ میں اور آنے والے وقت کو دیکھ کے فورسی کر کے اس کی کوئی پریڈکشن کرنے میں فرق ہوتا ہے. افواہ اس وقت ہمیں لگتی تھی کہ 300 روپے کا ڈالر کیسے ہو سکتا ہے، لیکن ہو گیا نا، تو دیٹ مینس کہ افواہ نہیں تھی، پھر وہ صحیح پریڈکشن تھی جس کی بھی تھی، جس نے بھی کی. اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ بہت سارے وہ لوگ جو ہیں جو مافیاز ہیں جو اس کے پیچھے کام کر رہے ہوتے ہیں، ورکنگ کر رہے ہوتے ہیں باقاعدہ. جب مارکیٹ سٹیبل ہوتی ہے نا تو پھر لوگوں کو بھی پتا ہوتا ہے کہ یار یہ افواہ ہی ہے. جو بنیادی حقائق ہیں ان کو بھی نظر انداز کر دیا جاتا ہے نا. وہی کہہ رہی ہوں، جب مارکیٹ ٹھیک ہوگی تو آپ کی بات پہ کوئی نہیں ڈالر کرے کیوں گا. مہنگا ہو رہا ہے؟ ڈالر اس لیے مہنگا ہو رہا ہے کہ مارکیٹ میں ڈالر ڈیمانڈ ہے اور مارکیٹ میں ڈالر اویلیبل نہیں ہے. اب انٹر بینک 306 پہ ٹریڈ ہو رہا ہے، آپ اس کو مارکیٹ میں لینے جائیں 330 پہ بھی نہیں مل رہا. جو اس کی وجہ سے جو وہ ہورڈنگ ہوئی ہے، جو لوگوں نے ڈالر روکا ہوا ہے، کرنے والے کام ہیں وہ نہیں ہوں گے تو ظاہر ہے افواہ بھی ہوگی اور پھر اس میں حقیقت بھی ہوگی. ٹھیک ہو گیا، ایک بریک لے لیتے ہیں. بریک سے واپس آ کر ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. جی ویلکم بیک ناظرین. اور چونکہ اوورال سیاسی صورتحال بھی ہے، پھر آج جو اسٹرائک ہوئی ہے اس میں جماعت اسلامی کی طرف سے بھی ایک بڑا حصہ تھا، ان کی بھی کال تھی اور وہ بھی مظاہروں میں شامل ہوئے. اس وقت امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے ہم اوورال جماعت اسلامی کی آگے کی پالیٹکس کے حوالے سے بھی بات کریں گے. وہ کیا دیکھ رہے ہیں، کیسے عوام کو ریلیف مل سکتا ہے، ان سے ذکر ہوگا اس پر بھی. سراج الحق صاحب بہت بہت شکریہ سر، آپ پروگرام میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اور وقت دیا آپ نے. سب سے پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ آپ کے نزدیک آج کی جو کال تھی اسٹرائک کی، ہڑتال کی، وہ کتنی کامیاب رہی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ اس سے حکومت پر اتنا پریشر پڑا ہے کہ اب کچھ ہو سکتا ہے، کوئی ریلیف ملے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے بہن، آج کا جو ہڑتال ہے حکومت کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے اور آج 80 لاکھ دکانداروں نے اس ہڑتال میں حصہ لے کر حکومت کی تمام تر پالیسیوں کی مذمت کی، مسترد کیا اور یہ پیغام دیا کہ ہم IMF کے دباؤ پر حکومت کے ان فیصلوں کو تسلیم نہیں کرتے. اور اچھی بات یہ ہوئی کہ کراچی سے لے کر چترال تک اور گوادر تک یہ ایک پرامن ہڑتال کی. لوگوں نے بہت ہمیں ٹیلی فون کیے، رابطے کیے کہ کوئی دہشت گردی نہ ہو جائے، بدامنی نہ ہو جائے، لیکن الحمدللہ کوئی شیشہ تک نہیں ٹوٹا، کسی نے کسی کا پتہ تک نہیں توڑا. پرامن احتجاج یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے پاکستانی عوام کی کہ انہوں نے ایک نیا رنگ دکھایا کہ ہم اجتماعی مسئلے کے لیے ایک پیج پر آ سکتے ہیں اور آج ایک پیج پر آ کر پوری قوم نے ثابت کیا. اچھا سراج الحق صاحب، عمران یعقوب خان بات کر رہا ہوں. یہ فرمائیے گا کہ آپ پوری قوم کو ایک پیج پہ تو لے آئے، قاضی صاحب بھی جماعت اسلامی کو عوامی سطح پہ لے آئے تھے، آپ نے بھی اس پہ کافی اپنا رول ادا کیا ہے. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کی الیکشن کمیشن سے جو جماعت اسلامی کے وفد کی ملاقات ہوئی تھی، اگر آپ کا مطالبہ نہیں مانا جاتا تو آپ مستقبل میں کیا لائحہ عمل اختیار کریں گے؟ پیارے بھائی، آج کا تو بہت بڑا مسئلہ یہی ہے کہ حکومت سے ہم نے مطالبہ کیا ہے کہ آپ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ واپس لے. اس وقت تو سب سے بڑا پرابلم پوری قوم کا ایک ہے. الیکشن اہم مسئلہ ہے، اس پر میں ضرور بات کروں گا، لیکن آج 12 بجے تک ہم نے حکومت کو ٹائم دیا ہے کہ اپنی ان فیصلوں پر نظر ثانی کرے، ورنہ کل 12 بجے ہم آئندہ کا لائحہ عمل اعلان کریں گے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن میں ہم گئے ہیں، الیکشن کمشنر کو ہم نے اپنا موقف بتایا ہے کہ آئین کا آرٹیکل 224 کے مطابق الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ 90 دنوں میں الیکشن ہو. اور پنجاب میں اس وقت نگران حکومت ہے ایک عرصے سے، KPK میں نگران حکومت ہے ایک طویل عرصے سے، مرکز میں
قومی اسمبلی نہیں ہے، ایک نگران حکومت ہے، تو ایڈہاکزم کی بنیاد پر نگران حکومتوں نے اگر ملک چلانے کی کوشش کی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. لوگ اس کو سنجیدہ نہیں لے رہے، صرف ایک ہی کام کرتے ہیں کہ IMF جو حکم دیتا ہے بس اس کو سراج الحق صاحب، فیصل چودھری بات کر رہا ہوں. تو یہ تو کوئی حکومت نہیں ہے. اس لیے آج بھی میں یہی ڈیمانڈ کروں گا محترم سراج الحق صاحب، جماعت اسلامی کا سپریم کورٹ میں پنجاب اور KP کے الیکشنز کے کیس میں موقف کچھ اور تھا، اور آج جو ہے وہ جماعت اسلامی الیکشن کرانے پہ مصر ہے. تو سر میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت جماعت اسلامی نے جب پنجاب اور KP کے الیکشن کا کیس سپریم کورٹ میں تھا، اس موقف میں اور آج کے موقف میں تھوڑا فرق ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ کا احتجاج ہے وہ آپ نے فرمایا کہ آپ اس احتجاج کو بڑا کریں گے یا مطلب آپ کو لائعمل آگے کیا اس کا کوئی اشارہ دیں گے عوام کو؟ آپ مزید سڑکوں پہ لانے کا ارادہ رکھتے ہیں یا کیا آپ کو مستقبل کا لائعمل کیا ہوگا؟ جی میں عرض کروں، بہت شکریہ، آپ نے بہت اہم سوال کیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت بھی ہمارا موقف یہی تھا کہ صرف 2 صوبوں میں الیکشن مسائل کا حل نہیں ہے. یہ ناجائز ہے، نامناسب ہے کہ صرف پنجاب اور KP میں الیکشن ہو اور سندھ اور بلوچستان میں اور مرکز میں نہ ہو. اس وقت بھی ہمارا مطالبہ یہی تھا کہ ہم سب اس پیج پہ آ جائے، اس موقع پہ ایک ہو جائے کہ ایک دن الیکشن ہو اور 4 صوبوں اور مرکزی قومی اسمبلی کا بھی ہو. آج بھی ہمارا موقف یہی ہے کہ ایک دن الیکشن ہو اور پورے پاکستان میں ہو، جل از جل ہو اور آئین کے مطابق ہو، شفاف الیکشن ہو. یہ ایک آئینی ذمہ داری ہے. الیکشن کمیشن کا تو واحد ایک ہی کام ہے، کوئی اور کام نہیں ہے، بروقت الیکشن کا انعقاد. جہاں تک آپ نے پوچھا کہ آپ آئندہ کیا کریں گے، تو ظاہر ہے آئندہ ہم وہی کریں گے جو ہماری قوم کی ضرورت ہے کہ بجلی کے موجودہ قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، یہ ناقابل برداشت ہے. لوگ اس کو موت کا پروانہ سمجھتے ہیں، لوگوں کو رلایا ہے، اور اس کے نتیجے میں ہمارے ملک میں اچھا سر، آپ نے پچھلے اس میں کوئی شک کی بات یہ کہ جماعت اسلامی نے پوری سیاسی قوتوں کو ایک مویز پہ لانے کی کوشش کی، تو کیا آپ مستقبل میں بھی ایسا ارادہ رکھتے ہیں؟ آپ کی وہ بہت ہی ایک قابل تعریف کاوش تھی کہ جماعت اسلامی نے مذاکرات کا آغاز کروایا اور کوشش کی کہ سب جو سیاسی قوتیں ہیں وہ ایک ٹیبل پہ آ جائیں. تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ جماعت اسلامی اپنے اس ارادے کو دوبارہ سے لے اور تمام لوگوں کو ایک میز پہ اکٹھا کر کے بٹھانے کی کوشش کر کے ملک کو آگے کسی بحران سے نکالنے کی کوشش کی جائے؟ یقینی طور پر جماعت اسلامی یہی چاہتی ہے اور ہم اس کا اہتمام کریں گے کہ اگر بروقت الیکشن کا انعقاد نہیں ہوتا ہے اور نگران حکومت اور الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داری کو، آئینی فرض کو پورا نہیں کرتے ہیں، تو پھر ہم ضرور دباؤ بھی ڈالیں گے. ہم نہیں چاہتے ہیں کہ نگران حکومت کے دورانیے میں مدت میں ایک دن کا بھی اضافہ ہو. اور یہ ہم اس بنیاد پر کہتے ہیں کہ یہ بڑے مسائل ہمیں درپیش ہے. معاشی مسائل ہے اس وقت، آئینی مسائل ہے اس وقت، دہشت گردی کا بہت بڑا مسئلہ ہے، لا اینڈ آرڈر کا بہت بڑا مسئلہ ہے. ابھی میں سندھ سے واپس آ رہا ہوں، یقین کیجئے مکمل طور پر وہاں ڈاکو راج ہے. ابھی میں کشمور ضلع سے رابطے میں ہوں، وہاں ہزاروں کا ایک دھرنا موجود ہے، اس لیے کہ لوگ ہندوؤں کو اغوا کرتے ہیں برائے تاوان، وہاں بچوں کو اغوا کیا جاتا ہے برائے تاوان، وہاں دن داڑے سڑکیں محفوظ نہیں ہیں. شام کے بعد تو کوئی آدمی گھر سے نہیں نکل سکتا. ایک مضبوط حکومت کے بغیر یہ ملک نہیں چل سکتا ہے. مضبوط حکومت نگران حکومت نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ قومی اسمبلی اس کے ساتھ نہیں ہے، صوبائی اسمبلیاں نہیں ہیں. کون اس کو مشورہ دیں گے؟ تو پھر سراج الحق صاحب، آپ 90 دن میں انتخابات کی اور طرف 5-6 غیر سیاسی لوگ مل کر فیصلے کریں بھی لوگ اس کو تسلیم نہیں کرتے. اس طرف آپ جا رہے ہیں کہ جماعت اسلامی چاہتی ہے کہ بروقت الیکشن ہو. اور آپ کا یہ سوال کہ کیا باقی جماعتوں سے آپ رابطہ کریں گے؟ ہم ضرور باقی جماعتوں سے بروقت الیکشن کے لیے رابطہ کریں گے اور ہم اس میں کوشش کریں گے. بروقت سے مراد کیا ہے سراج الحق صاحب؟ 90 دن والا، یا پھر اگر جنوری فیبرری جس طرح سے لوگ پریڈکٹ کر رہے ہیں وہ بھی ڈیٹس آپ کے لیے قابل قبول ہوں گی؟ دیکھیے
बर वक़्त का मतलब तो यही होता है कि 224 दिन 224 दफ़ा है आर्टिकल आईन का, उसमें तो यही है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो। लेकिन अफसोस ये है कि पीडीएम की हुकूमत ने सेंसस के बाद बर वक़्त सीसीआई का इजलास नहीं बुलाया और कसदन आमदन उसको 5-6 महीने डिले किया, और आखिर जाते वक्त उन्होंने सीसीआई का इजलास बुलाया भी, उस पर भी कुछ कानूनी माहिरीन ने सवाल उठाया कि दो सूबों के नुमाइंदगान है, इनकी आईनी और कानूनी हैसियत ठीक भी है या है भी नहीं। खुद पीपल पार्टी ने फिर उस इजलास में बैठकर इलेक्शन के लिए तय किया कि हाँ हल्का बंदी हो, उसके बाद इलेक्शन हो। फिर बाहर उन्होंने मुतालिबा किया कि नहीं, हल्का बंदियों के बगैर इलेक्शन हो। अब ये चाहते हैं कि जितना जल्द अज जल्द ये काम हो सकता है, आईनी तकाज़ा है और कौम की एक हकीकी ज़रूरत है, इलेक्शन का इनेकाद हो। इसके लिए तमाम सियासी जमातों से हम ज़रूर राबिता करना चाहते हैं और अच्छा सिराजुल हक साहब, ये भी फरमाइएगा, आपकी चूंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर से बात भी हुई है, जो उनकी तैयारियां हैं, जो आपकी तजावीज़ें आपस में शेयर हुई हैं, आपकी तवक्को क्या है? क्या मुल्क साफ शफाफ इलेक्शन की तरफ बढ़ रहा है या आपको कोई रुकावटें नजर आ रही हैं? माजी तो यही है कि यहाँ शफाफ इलेक्शन कम ही हुए हैं, और यही वजह है कि जमहूरियत मजबूत नहीं होती। जैसे इलेक्शन होता है फिर उस पर लोग तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी करते हैं, और ये बेजा भी नहीं है, हकीकत पर मबनी है। तो हम इस पर ज़ोर डालेंगे, दबाव भी डालेंगे, बाकी जो जमहूरी जमातें हैं उसको भी साथ मिलाने की कोशिश भी करेंगे कि एक शफाफ इलेक्शन का इनेकाद हो। हम तो चाहते हैं इलेक्शन कमीशन आज़ाद हो, इंतज़ामी लिहाज से और माली लिहाज से। जमात इस्लामी का शुरू ही से यह मौक़िफ़ है कि इस मुल्क में मुतनासिब नुमाइंदगी की बुनियाद पर इलेक्शन हो, इसलिए कि मौजूदा इलेक्शन सिस्टम में पैसा चलता है, फ्यूडलिज़म की बुनियाद पर, सरमायादारी की बुनियाद पर, माफिया से ताउन लेने की बुनियाद पर लोग आगे बढ़ते हैं। लेकिन बहरहाल वो दिन भी आएगा। लेकिन इस वक्त हम ये चाहते हैं कि जो हमारे आईन के तकादे हैं उसमें भी शफाफ इलेक्शन का जिक्र है। ये जो कुछ हो रहा है इसके नतीजे में पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है, तो ये इलेक्शन कमीशन का भी इम्तिहान है और ये निगरान हुकूमत का भी इम्तिहान है, शफाफ इलेक्शन। अच्छा सिराजुल हक साहब, ये फरमाइएगा कि जिस तरह आपने अभी कहा कि आपका मुतालबा है, जमात इस्लामी का मुतालबा है कि मुतनासिब नुमाइंदगी पे इंतखाबात करवाए जाएं, तो जब पीडीएम की हुकूमत ने या उससे पहले पीटीआई की हुकूमत ने मुख्तलिफ आइनी तरमीम के लिए आपसे रब्ता किया, यानी जमात इस्लामी से रब्ता किया, तो आपने ये शर्त क्यों नहीं रखी कि हम आपकी शर्त पे हमायत करेंगे कि आप, ये हमारा भी मुतालबा है कि आप इस पे भी आएँ कि मुतनासिब नुमाइंदगी के हवाले से इलेक्शन कराए जाएँ? एक तो हमने उनका साथ नहीं दिया है उन कानून साजी में जो उन्होंने खुद भी फाइल पढ़े नहीं थे, खुद भी पता नहीं था कि इसमें है क्या, लेकिन बहरहाल वज़ीर कानून पेश करते थे और पीडीएम वाले सारे हाथ उठाकर हाँ में लाते थे। दूसरी बात, मुतनासिब नुमाइंदगी के लिए मैं खुद मादी में मिला हूँ इमरान खान साहब, शहबाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, तीनों ने उसूली तौर पर मेरी इस मौक़िफ़ की हिमायत की कि हाँ मुतनासिब नुमाइंदगी एक मुनासिब तरीक़ा है। यहाँ पीटीआई के लोग आए थे, सरवर साहब उस वक़्त पीटीआई में थे, गवर्नर थे, हम और उन्होंने मिलकर दुनिया के तकरीबन कोई 7 ममालिक के मुतनासिब नुमाइंदगी को स्टडी किया और फिर उसमें से इस पर सोच विचार कि हमारे लिए सबसे बेहतरीन रास्ता इसमें क्या है, इसलिए कि दुनिया भर में मुतनासिब नुमाइंदगी के मुताबिक इलेक्शन तो होते हैं। लेकिन इस पर आसिफ अली जरदारी साहब ने मुझे बताया कि यह निज़ाम उस वक़्त हम अपनाएंगे कि जब आप लोगों की असम्बली में मेजॉरिटी हो, इसलिए कि ये आपको सूट करता है। मुझे तो ये मौजूदा निज़ाम सूट करता है कि एक आदमी को मैं टिकट देता हूँ, पार्टी का झंडा देता हूँ, फिर वो अपने करोड़ों उस पर लगाते हैं और असम्बली तक पहुँच जाते हैं और मेरा साथ देते हैं। और मेरे लिए मुश्किल है कि मैं मंशूर की बुनियाद पर, नजरिए की बुनियाद पर घूमूं फिरूं और लोगों को राज़ी कर लूँ पीपल पार्टी को वोट देने के लिए। लिहाजा आपको मुतनासिब नुमाइंदगी सूट करता है, मुझे मौजूदा निज़ाम सूट करता है, लेकिन इन प्रिंसिपल्स उन्होंने कहा कि ये एक अच्छा तरीक़ेकार है। अच्छा वक्त आएगा हमारे सियासी लोग इस निज़ाम को अपनाएंगे। अच्छा सिराजुल हक साहब, इसका मतलब तो ये हुआ कि आसिफ जरदारी साहब ने जो आपसे बात की
تو انہیں یہ جو انہیں سوٹ کرتا ہے وہ ٹھیک ہے، جو ملک کو سوٹ کرتا ہے یا عوام کو سوٹ کرتا ہے اس کی انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ پیارے بھائی، اس میں آپ کو کیا شک ہے؟ وہ وہی سیاست کرتے ہیں جو ان کی ذات کے لیے یا ان کے خاندان کے لیے ہو۔ سراج الحق صاحب یہ فرمائے گا، بالکل ٹھیک ہے، زیادہ تر ہمارے سیاستدان اسی طرح وہی سیاست کرتے ہیں پاکستان اس حالت تک نہ پہنچتا۔ دیٹس ٹرو۔ لیکن سراج الحق صاحب یہ فرمائے گا، اب الیکشن کی آمد ہے، کم از کم دعا تو جاری ہے کہ الیکشن ہو جائیں، لیکن مختلف سیاسی جماعتیں سوچ رہی ہیں، اپنی حکمت عملی اتحاد بھی بن رہے ہیں، کیا جماعت اسلامی کسی جماعت کے ساتھ اتحاد کا یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا ارادہ رکھتی ہے، یا آپ لوگ تنہا ہی امتحان میں اتریں گے؟ بہن، جماعت اسلامی نے ماضی میں بہت سارے اتحادوں میں حصہ لیا، پاکستان قومی اتحاد، IGI، متحدہ مجلس عمل، ان بے شمار اتحادوں میں حصہ لینے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اس طرح اتحادوں میں شامل ہو کر کچھ سیٹ تو ہمیں ملتی ہیں، لیکن وہ جو انقلابی ایجنڈا ہے، ریفارمز کا ایجنڈا ہے، ترقی پسند ایجنڈا ہے، پھر ہم اس پر عمل نہیں کرتے اور لے دے کے وہ اتحادی حکومت اسی پرانے سٹیٹس کو کے مطابق چلنے پر مجبور ہوتی ہے۔ اس لیے ہم عوام کے سامنے اس وقت ایک متبادل کی طور پر جماعت اسلامی کو پیش کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا PDM میں 13 جماعتیں شامل تھی، ان کی حکومت لوگوں نے دیکھا۔ اس سے پہلے PTI کی حکومت تھی، اس میں بھی کوئی 12 جماعتوں کا اتحاد تھا۔ تقریباً 25 جماعتوں نے گزشتہ 5 سالوں میں اس ملک پر حکومت کی ہے۔ ہم اپوزیشن میں رہے، ہر مرحلے پر ایوان کے اندر اپنے ایک علیحدہ تشخص کے ساتھ رہے ہیں، اور یہی چاہتے ہیں کہ آئندہ الیکشن میں بھی انشاءاللہ ہم اپنی نشان ترازو اور اپنے منشور کے ساتھ جائیں گے اور عوام سپورٹ کریں گے۔ سراج الحق صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، ہم آپ کو کہیں گے آل دا بیسٹ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ جماعت اسلامی اپنا کردار ادا کرے عوامی مسائل کے حل کے لیے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ تو اب یہ تو تھوڑی ہو گئی بات جماعت اسلامی کی بھی پالیٹکس کے حوالے سے، اوور آل جو چل رہی ہے، تھوڑا اب آگے بڑھتے ہیں، اور میں اب ذرا خاص طور پہ بات کرنا چاہ رہی ہوں، وقت بھی کم رہ گئے۔ تحریک انصاف نے جو معاملات ہیں اپنے کچھ عالمی عدالت میں لے جانے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے پہلے بیرسٹر جیفری رابرٹسن کو بھی وکیل مقرر کیا تھا۔ یہ صاحب جو ہیں یہ سلمان رشدی شاطم رسول کے بھی وکیل رہے ہیں، جس کے اوپر پھر کافی تنقید کا سامنا کرنا پڑا کہ بھائی آپ نے یہ متنازع بندے کو کیوں وکیل کیا ہے۔ اب اس کے اوپر کیا سوشل میڈیا پر بھی ایک پوری بحث ہوئی، اور اس کے بعد PTI نے انہیں وڈرا کر لیا، یہ فیصلہ واپس لے لیا۔ لیکن یہاں پر اب 2 بیسکلی سوال ہیں کہ کیا یہ سارا معاملہ عالمی عدالت انصاف میں جا سکتا ہے، PTI کیا وہاں پر جا کے پرسو کرنا چاہ رہی ہے، اور دوسری بات یہ کہ وکیل کے اوپر اعتراض کرنا کیا صحیح ہے یا نہیں۔ چودھری صاحب، پہلے آپ اس بات کا جواب دیں کہ جو کہا جا رہا ہے عالمی عدالت انصاف میں، تو کیا پلی لے کے جانا چاہ رہی ہے PTI، اور ایسا قانونی جواز موجود ہے، دائرہ اختیار میں آتا ہے یہ عالمی عدالت انصاف کے؟ دیکھیں، جو پاکستان تحریک انصاف کے اس وقت فیصلے ہو رہے ہیں، وہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ کون کر رہا ہے۔ وہ ان کی کور کمیٹی کے جو زیادہ اراکین ہیں، یا تو وہ چھوڑ کے جا چکے ہیں، یا وہ جیلوں میں ہیں، یا روپوش ہیں۔ تو اس قسم کے فیصلے جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، اور عالمی عدالت انصاف میں ایک یک شخصی جو چیز ہے، یہ تو نہیں لے جائی جا سکتی میری معلومات اور میری رائے کے مطابق۔ وہ تو ایک ریاستیں جو ہیں وہ جاتی ہیں، اور اس معاملے میں جو ہے وہ لے کے جایا جاتا ہے مقدمہ، یا جنگی جرائم سے متعلق جو ہے UN کے یا کوئی محکمے کے جو معاملات ہیں، اس طرح سے انفرادی جو مقدمات ہیں، انفرادی نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے وہ اس کو بنیاد بنائیں گے اس میں۔ وہ کہہ رہے جو یہ اوور آل ملک میں سچویشن ہے۔ نہیں، ہیومن رائٹس کی وائلیشن جو ہے اس کو بنیاد تو بنائیں گے، بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن یہ وضاحت جو ہے وہاں سے نہیں آتی ہے کہ وہاں پہ کس شخص نے یہ فیصلہ لیا۔ دیکھیں، چیئرمین PTI تو جیل میں ہیں، وہ تو ظاہرہ اپنا وکیل مقرر نہیں کر سکتے، وہ تو پچھلے کچھ ہفتوں سے اندر ہیں۔
تو یہ فیصلہ کس نے کیا کہ کون جائے گا اور کسے کیسے جائے گا؟ جو ان کا پی ٹی آئی کا آفیشیل اکاؤنٹ ہے نا سر، اس سے تو انہوں نے چیئرمین پی ٹی آئی کی ہی بات کی ہے کہ انہوں نے اپوائنٹ کیا ہے. اب ظاہر ہے وکیل شکیل ملنے جاتے ہیں، انہوں نے کوئی اس کے بارے میں رائے اپنی فیصلہ میں بھی دے دیکھیں دیا. آفیشیل اکاؤنٹ میں آفیشیل اکاؤنٹ کل کچھ بھی کہہ دیں، ہم اس پہ ظاہر ہے ہمارا فرض تو ہے نا کہ ہم اس کو دیکھیں. وہ کیسے اپوائنٹ کر سکتے ہیں جب خود وہ بیہائنڈ دا بارز ہیں؟ تو کوئی عقل کو تو یہ بات اٹریکٹ نہیں کرتی. آپ کو ویسے یہ معاملہ سسپیشیس ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ میڈیا اکاؤنٹ کون چلا رہا ہے. نہیں مطلب اس میں اب بات یہ ہے کہ ایک دفعہ اعلان ہوا، اب یہ بھی سن رہے ہیں کہ وڈرا ہو گیا، اور جس صاحب کا نام لیا جا رہا ہے اس کو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نواز سے تعلق رکھنے کچھ لیڈران کے بھی وہ وکیل رہے ہیں. وہ تو وکیل ہیں، اب ان کا جو کسی کیس کا معاملہ جو ہے وہ وکیلوں کا تو اس طرح سے نہیں ہوتا. وکیل تو وکیل ہی ہوتا ہے، کیسز تو آتے جاتے رہتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے، لیکن یہ اب معاملے کی بہت زیادہ وضاحت کی ضرورت ہے. اب وہ وضاحت کہاں کس سے لی جائے یہ بھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہاں پہ کس سے رابطہ کرنا ہے، کیا بات کرنی ہے، کیا بات ہے وہاں پہ. تو وہ ابھی ٹھیک ہو گیا چوہدری صاحب، مجھے عمران صاحب سے بھی لبی کنوں تو پوچھئے کنوں. ٹھیک ہے عمران صاحب، آپ کی کیا رائے ہے اس سارے معاملے سمینا بات دیکھیں سیدھی سی ہے. یہ پی ٹی آئی کو بھی پتہ ہے کہ یہ مقدمہ نہیں بنتا، انہیں بھی پتہ ہے. یہ صرف ہائپ کریٹ کرنے کے لیے، دباؤ بڑھانے کے لیے. اچھا یہ صرف آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا ایک طریقہ کار، طریقہ واردات یا ہتھکنڈا ہے کہ وہ دباؤ بڑھائیں اور یہ کہ اور پوری جو ہے نا دنیا اس میں ہو جائے واہ 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 ہو جائے کہ وہ جو یہ عالمی عدالت میں جا رہے ہیں. یہ عالمی عدالت کا کیس ہی نہیں بنتا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ پاکستان، میں تو ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ آپ کیا پاکستان کی کیا بدنامی میں اپنا حصہ مزید ڈالنا چاہتے ہیں کہ جی آپ نے آگے 9 مئی کے واقعات میں کچھ کمی رہ گئی تھی جو اب یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جی بڑا پھر وہاں بنتا ہے نہیں ہے. اور پھر آپ نے وکیل، بات ٹھیک ہے چوہدری صاحب کی کہ مختلف وکیلوں کے پاس مختلف کیسز جاتے ہیں، لیکن پوری دنیا میں کیا ایسا ہی وکیل رہ گیا تھا جو اتنا متنازع؟ اور خاص طور پہ اگر آپ مسلمانوں کی بات کریں تو ہم سب کے لیے تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے اس سے بڑھ کے تو کچھ نہیں ہے. تو ایک شاطب رسول جو تھا سلمان رشدی، اگر اس کا یہ وکیل رہا ہے اور اس حوالے سے اس پہ یہ ساری چیزیں ہیں تو آپ کو پھر اسی کا نام لینے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کسی اور کو لیکن اس میں تو خیر بہت ساری بات ہو سکتی ہے. اب جیسے سلمان رشدی ایک ایونٹ میں آنا تھا، کافی سال پرانی بات ہے انڈیا میں، تو انہوں نے وہ کانفرنس اٹینڈ کرنے سے انکار کر دیا تھا. اور پھر جہاں تک یہ وکیل کی بات ہے تو اس میں ابھی ہم ریسنٹلی ہم نے، بلکہ خیر اس واقعے کو بھی اب کافی ٹائم ہو گیا ہے، جو عظمہ بخاری صاحبہ کے والد ہیں وہ ریمنڈ ڈیوس کے وکیل رہے ہیں. اب ریمنڈ ڈیوس بھی ظاہر ہے کوئی پاکستان میں اتنا فیوریٹ آدمی نہیں رہا. ریمنڈ ڈیوس کے معاملے کو آپ اس معاملے سے ملا رہی ہیں. میں ایک بات کر رہی ہوں کہ متنازع بات ہے نا، ناپسندیدہ شخص ہے تو اس کا وکیل ہے. ناپسندیدگی کی وجوہات ٹوٹل ڈیفرنٹ ہے. نہیں عمران صاحب اس بات پہ تو کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ ناموس رسالت پہ ہماری کیا، ہمارے آل اولاد، ہمارا جان و مال قربان، ان سے زیادہ عظمت والی ہستی نہ دنیا میں پہلے کبھی آئی نہ آئندہ کبھی آئے گی. یہ ہر مسلمان کا ایمان ہے. بے شک ایسے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس جو پی ایم ایل نواز کی طرف سے یہ کوشش کی گئی، وہ اس کے وکٹم بھی ہیں. احسن اقبال کو گولی بھی لگی، لیکن اس کے باوجود یہ بات کرنا اور اس طرح سے کرنا یہ میرا خیال میں مناسب بات نہیں ہے. اور اس کو معاملے کو شان رسالت سے جوڑنا میری رائے میں ذرا مناسب بات نہیں ہے. شان رسالت بہت ایک اعلیٰ و عرفہ کام ہے اور بڑا نازک کام ہے. وہ بڑا نازک کام ہے. اس میں ہم نے دیکھا لوگوں کی جانیں بھی جاتی ہیں اور خطرے میں آ جاتے ہیں بہت زیادہ معاملات. لہٰذا اس پہ بات کرتے ہوئے بہت احتیاط کی ضرورت ہے. چوہدری صاحب یہی ایگزیکٹلی میرا موقف ہے کہ آپ کو ضرورت ہی کیا ہے اس طرح کے معاملات میں ایسے کام میں آنے کی. اور دوسری بات یہ کہ میں تو اب بھی یہ سمجھتا ہوں، جو میں نے اپنے اس میں پہلی بات کی تھی، کہ یہ کیس تو بنتا نہیں صرف ہائپ کریٹ کرنے کے لیے، اپنی خبروں میں رہنے کے لیے، ایک دباؤ بڑھانے کے لیے یہ اس طرح کی پھرجریاں نہیں. وہ میرا یہ خیال ہے کہ وہ شاید چاہتے ہوں کہ جو ہیومن رائٹس جو تنظیمیں ہیں ان کے پاس کوئی اس طرح کی معاملات ہوں. وہ ایک اور بات ہے. مقدمہ یا عالمی عدالت انصاف میں تو میرا نہیں خیال کہ یہ معاملہ جا سکتا. ٹھیک ہے، چلیے جی، بہرحال آپ لوگوں کی رائے سامنے دیکھتے ہیں جی پاکستان تحریک انصاف اس کے اوپر حتمی فیصلہ کیا کرتی ہے، اور اگر واقعی کوئی ایسا معاملہ پرسو ہوتا ہے عدالت میں
تو پھر کون وکیل ہوتا ہے؟ ابھی تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس معاملے کے اوپر کافی ایک ہنگامہ جو ہے ہمیں سوشل میڈیا پر خاص طور پر نظر آ رہا ہے۔ آج کے پروگرام کو ناظرین یہیں سمیٹتے ہیں، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔